अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ निसा बाय उमैमा शफ़ी कुरैशी एपिसोड नंबर 17। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। ये नावल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अहनफ ने अंदर दाखिल होते सर खुजाते कहा था। वो कब से बाहर दीवार से टेक लगाए खड़ा अंदर होती गुफ्तगू से महफूज हो रहा था। नहीं, अनादिल ने खींच कर उससे पास पड़ी किताब मारी थी। दरवाज़ा बंद करने दे, फिर जो सज़ा देनी है दे दे, थोड़ी सी इज्जत रख ले मामा। अहनफ ने आँखें छोटी किए हाथ जोड़े थे। करो दरवाज़ा बंद, अनादिल ने बेतासु चेहरे के साथ कहा था। वो दरवाज़ा लॉक के बिस्तर से थोड़े फासले पर आ खड़ा हुआ था। अनादिल हाथ पर हाथ बांधे दिलचस्पी से उसे देख रही थी। अहनफ ने कान पकड़कर उठक बैठक शुरू की थी। कितने करने हैं? 1000। अहनफ की आंखें खुल गई थी। मामा रहम करें, अहनफ ने मासूमियत से कहा था। इधर आओ, अनादिल ने उसे हाथ के इशारे से पास बुलाया था। नहीं, मैं कर लूँगा 1000। वो बिदक कर एक कदम पीछे हटा था। मैंने कहा इधर आओ। इस बार अनादिल ने गुस्से से उसे पुकारा था और मुँह बसोरे चल कर उसके पास आया था। बैठो। अनादिल ने उसे बिस्तर पर बैठने को कहा था। मामा। अनादिल की एक घुरी पर उसकी एहतजाज करती ज़बान को फ़ौरन ब्रेक लगी थी। वो डरते हुए अनादिल के पास आ बैठा था। नालायक, एक जवान लड़की के साथ अकेले पाकिस्तान आते हो, होटल में रहते हो, घूमते फिरते हो, शर्म नहीं आती? ये सब सिखाया है मैंने, अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम अपनी उस बच्ची की इज्जत का ही ख्याल कर लेते। अनादिल ने सख्ती से उसका कान मरोड़ा था। अच्छा ना, सॉरी, माफ़ कर दे बेटा, मैं टिपिकल नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है और इसकी माफ़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें। अनादिल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसकी कमर पर जड़ा था। वो कर्रा उठा था। मामा, ये बहुत गलत बात है। गलतियाँ तो सबसे होती है, हर इंसान कामिल थोड़ी होता है। जब अनादिल शहजाद कामिल नहीं है तो फिर अहनफ शायान मीर अहमद कैसे हो सकता है? दीवार से कान लगाकर बातें सुनते हो। अहनफ ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब अनादिल को एक और कसूर याद आ गया था। सच बताए, वो कहानी झूठी थी ना? अहनफ ने बत्ती सी दिखाए मासूमियत से इस्तफसार किया था। नहीं नहीं, बिल्कुल सच्ची थी। अनादिल की घुरी पर अहनफ ने फ़ौरन बयान बदला था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसका कान छोड़े अब वो बगौर अहनफ के चेहरे का जायज़ा ले रही थी। जी, वो गड़बड़ा गया था। तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों पड़ रहा है? जब से आए हो मैं तब से नोट कर रही हूँ। बुखार तो नहीं है तुम्हें? अनादिल ने उसके माथे पर हाथ रखे फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्यों? वो घबरा गया था। बस वैसे ही, चेकअप के लिए। मगर इसकी क्या ज़रूरत है? मैं नहीं जा रहा। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। हर गुजरते दिन के साथ रंग पीला पड़ता जा रहा है तुम्हारा। आंखों के गिर्द हल्के पड़ रहे हैं, अजीब सी शक्ल हो गई है। बस कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने आखिर कैसे सोचा था कि अपनी माँ से सब छुपा लेगा? क्या वो वाकई छुपा सकता था? ठीक है, मगर फिर मेरी एक शर्त है। आपको पहले मेरी एक बात माननी होगी, उसके बाद जहाँ कहेंगी मैं वहाँ जाऊँगा। अब माँ के आगे शर्त रखोगे? अच्छा, दरख्वास्त समझ ले प्लीज़, बोलो क्या करना है। कल बताऊँगा। वो मुस्कुराकर वहाँ से उठा था। रेयान उसकी आवाज़ पर मुस्कुराकर वापस पलटा था। जी मामा, अपना ख्याल रखा करो। अनादिल की आंखों में फिक्रमंदी थी। अहनफ उदासी से मुस्कुरा दिया था। वो बिस्तर पर लिहाफ ओढ़े पिछले आधे घंटे से सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अफजा ने अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया था। वो बेदिली से अब वीडियोज़ स्क्रॉल कर रही थी। एक पोस्ट पर आकर उसकी उंगलियां थमी थी। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। सूरह ताहा आयत नंबर 14। वो एक झटके से उठ बैठी थी। नमाज उसे बोरिंग लगती थी, मगर फिर भी वो नमाज के लिए उठती थी और जाकर वज़ू करती थी। हालांकि उन दिनों बहुत ठंड थी। उसकी पेशानी पसीने से तर थी, उसके हाथ कँपकँपाने लगे थे। लिहाफ उतारे वो फ़ौरन बिस्तर से उठी थी। बिस्तर से वॉशरूम तक का सफ़र वाकई बहुत मुश्किल था, मगर अफजा ने तय किया था। वॉश बेसिन के पास खड़े वो कितनी देर सोचती रही थी। बिलाखिर उसने नल खोल ही लिया था। नल के नीचे हाथ करते उसे एक करंट सा लगा था। वाह, पानी वाकई बहुत ठंडा था। मगर अफजा ने वज़ू किया था। वज़ू करने के बाद वो बाहर आई थी। उसने आईने में अपना शफ़ाफ चेहरा देखा था, जहाँ से अब भी पानी के कतरे टपक रहे थे। उसके दिल की अजीब कैफियत थी। एक गहरी सांस अंदर की जानिब खींचते अब अपने सूटकेस की जानिब बढ़ी थी। सूटकेस से उसने वही चादर निकाली थी जो सुखर में हारिस ने उसे पहनाई थी। उस चादर को उसने बमुश्किल हिजाब की सूरत में सर के गिर्द बांधा था। मज़ीद चंद लम्हों में उसने जायनमाज़ बिछाई थी। उसके दिलो दिमाग में एक साथ न जाने कितने वसवसों ने घर किया था, मगर अफजा ने फिर भी नीयत बांध कर नमाज शुरू की थी।
درمیان میں وہ کتنی بار اٹکی تھی، وہ کچھ الفاظ کا تلفظ بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ تشہد تو اسے سرے سے ہی نہیں آتی تھی۔ نماز پڑھتے وقت اس کی آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ اس کا بار بار دل چاہا کہ نماز توڑ دے، مگر اس نے سلام پھیرنے تک صبر کا دامن تھامے رکھا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے کھینچ کر چادر اتار پھینکی تھی۔ میں نہیں پڑھ سکتی، فیصلہ کرتے ساتھ ہی وہ جا نماز سے اٹھی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، میں اس سب کے لیے نہیں بنی، یہ میری دنیا نہیں ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ اپنے بال نوچتے بستر پر بیٹھی اب زار و قطار رو رہی تھی۔ جب ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تو اب کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ میری نماز قبول بھی نہیں ہوگی۔ آنٹی کی نماز کتنی اچھی ہے اور احنف، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا پتا افزا حارث بلوچ کی ایک ٹوٹی پھوٹی نماز انادل شہزاد کی تمام نمازوں پر بھاری پڑ جائے۔ اس کے کانوں میں انادل کے الفاظ کی باز گشت ہوئی تھی۔ آنسو اب تھمنے لگے تھے۔ وہ اچانک بستر سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی تھی۔ جو چیز اسے کھٹکی تھی وہ اس کا لباس تھا۔ حلیمہ نے کہا تھا کہ اس لباس میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ بغیر کچھ سوچے افزا نے ایک بار پھر سوٹ کیس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس نے وہی سوٹ نکالا تھا جو حلیمہ نے اسے دیا تھا۔ وہ لباس زیب تن کرنے کے بعد بستر پر آ لیٹی تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ کو اس کی نماز پسند تھی۔ اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کو اس کی نماز پسند آئی ہے؟ کیونکہ اس لڑکی نے رات کو سونے سے پہلے الارم سیٹ کیا تھا تاکہ وہ فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کر سکے۔ اس نے ہر دن اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اب بھی کر رہی ہے۔ افزا نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تھا۔ الارم سیٹ کرنے کے بعد اس نے تیزی سے لحاف اوڑھ کر آنکھیں میچی تھی۔ وہ کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب گھنٹی بجنے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ملازمہ کو دروازہ کھولنے کا حکم دیتے واپس کافی پھینٹنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسے ملازموں کے ہاتھ کی کافی پسند نہیں تھی۔ میڈم، وہ کوئی حلیمہ صاحبہ آئی ہے آپ سے ملنے۔ فاطمہ کے ہاتھ فوراً رکے تھے۔ حلیمہ؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر کی جانب گئی تھی۔ حلیمہ؟ اس سے پہلے کہ وہ حلیمہ کے گلے لگتی، حلیمہ نے اسے پرے دھکیلا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست تماچا بھی اسے رسید کیا تھا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو۔ خون برساتی نگاہوں سے حلیمہ نے انگلی اٹھائے اسے وارننگ دی تھی۔ فاطمہ بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حلیمہ جیسے صابر اور بامروت خاتون اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک تم نے ہمیشہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ابا کو بیٹیاں بوجھ لگتی تھی مگر پھر بھی وہ تم سے پیار کرتے تھے۔ تو تھوڑا تھوڑا پیار ہم سب بہنوں میں تقسیم ہونا تھا، تم نے اکیلے ہی سب سمیٹ لیا۔ ابا کو تمہاری ان جھوٹی اور لمبی نمازوں کے آگے میری سچی نمازیں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ تمہارے جھوٹے اخلاق کے آگے میرے سچا اخلاق ابا کو نظر ہی نہیں آیا۔ مگر اللہ تو سب دیکھ رہا تھا نا، اسے سب پتا تھا، اسے سب پتا تھا۔ اور دیکھو تم نے اپنا رنگ دکھا ہی دیا نا، تم نے ابا کو رسوا کر ہی دیا۔ مگر مجھ پر تم نے بہت بڑا احسان کیا فاطمہ۔ فاطمہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ واقعی اس کی بہن تھی؟ وہ بہن جو سر اٹھا کر بات تک نہیں کر سکتی تھی، وہ بہن جس کے سر وہ بچپن سے اپنے تمام جرائم ڈالتی آئی تھی، وہ بہن جو اپنے حق میں آواز اٹھانا بھی نہیں جانتی تھی۔ اس رات گھر سے بھاگ کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم نے اپنی جھولی کا خزانہ میری جھولی میں ڈال دیا، مجھے مرد کے اس روپ سے باور کروایا جس سے میں ناآشنا تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار علم ہوا کہ مرد تو بہت پیاری چیز ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہمیشہ مرد ہی قصوروار نہیں ہوتا، ہمیشہ وہی ظالم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تم جیسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے ان کے خواب گھر بسانے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، جن کے لیے محض شکل و صورت اہم ہوتی ہے۔ پاکستان میں صرف مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ مرد اور عورت دونوں کی برابر اجارہ داری ہے۔ تمہیں یاد ہے کس طرح بچپن میں دادی بار بار ابا کو احساس دلاتی تھی کہ ہم بوجھ ہے، اگر بیٹا ہوتا تو ان کا سہارا بنتا۔ دادی بھی تو ایک عورت ہی تھی نا۔ ہر دوسرے گھر میں عورت ہی عورت سے تنگ ہے، کسی کی نند اچھی نہیں تو کسی کی بھابھی تو کسی کی ساس، مرد تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر ثابت ہوا کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی ہے۔ حقوق کے نعرے لگاتی ہو، بہت اچھی بات ہے، مگر پہلے فرائض تو ادا کرو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو، پھر اس عدالت اور نظام سے اسلام کے دیے ہوئے حقوق بھی مانگ لینا۔ میں مانتی ہوں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو فرائض تو بخوبی نبھاتی ہے مگر حقوق سے محروم رہ جاتی ہے، مگر ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں فاطمہ جو مجھے حارث جی جیسے شخص ملے۔ تمہارا ہر گناہ، ہر زیادتی میں نے معاف کی، محض تمہاری ایک نیکی کے بدلے۔ تھینک یو فاطمہ، تھینک یو سو مچ۔ میرے لیے اپنے نصیب کو چھوڑنے کا بہت بہت شکریہ۔ بلکہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ حارث جی تو میرا نصیب تھے اور انہیں مجھے تک آنا تھا۔
درمیان میں تو تم آئی تھی۔ شکریہ ہمارے درمیان سے نکلنے کے لیے، آج میں سرخرو ہوں۔ اگر اتنی ہی خوش اور احسان مند ہو تو پھر ہاتھ کیوں اٹھایا مجھ پر؟ اس نے نہایت ضبط سے پوچھا تھا۔ تمہارے سب گناہ معاف، مگر میری بیٹی کی جدائی ناقابل معافی جرم ہے۔ بہن تھی نا میری، آخر کیسے مجھ سے میری اولاد چھین سکتی ہو؟ مجھ پر نہ صحیح اس بچی پر ہی رحم کر لیتی تم نے میری بیٹی سے اس کی ماں چھین لی، تم نے اسے بے نمازی بنا دیا، تم نے اس سے اس کی اقدار، اس کا مان، اس کا پردہ چھین لیا۔ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے فاطمہ۔ میرا دل کرتا ہے تمہاری جان لے لوں، لیکن پھر بھی محض اپنی بیٹی کے کہنے پر تمہیں بخشتی ہوں۔ دوبارہ میری بیٹی کے آس پاس بھی بھٹکی تو جان سے مار دوں گی تمہیں یہ عیش و عشرت بہت بہت مبارک ہو۔ سنا ہے ایک بہت امیر اور خوبصورت بزنس ٹائکون سے شادی کی ہے تم نے، اس کے ساتھ خوش رہو اور ہمیں بھی خوش رہنے دو۔ دوبارہ افضا کے قریب ہی نظر آئی تو بھول جاؤں گی کہ تم میری بہن ہو۔ وہ جس طرح آئی تھی بالکل اسی طرح پلٹ گئی تھی۔ اس کی چال میں وقار تھا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ فاطمہ بنجر آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گرم سیال امڑنا شروع ہوئے تھے۔ وہ اپنے تمام تر قد سمیت زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو حلیمہ، میں نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے۔ میں نے دین پر دنیا کو فوقیت دی اور دیکھو آج برباد ہو گئی میں۔ خوش نہیں ہوں میں، افضا کا ہی سہارا تھا وہ بھی چھن گیا۔ میں خوش نہیں ہوں۔ وہ ڈھلکتے کندھوں کے ساتھ روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ فاطمہ، اس آواز پر وہ چونک کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کے شوہر کی آواز تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غصے کی حالت میں چلایا تھا وہ۔ میں کافی بنا رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ کس کی اجازت سے تم کچن میں گئی تھی؟ اگر کوئی پمپل نکل آتا پھر؟ فاطمہ کو شانوں سے تھام کر اب وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم روئی ہو؟ فاطمہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ کم آن فاطمہ، تمہیں پتہ ہے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں ہر قیمت پر خوبصورت نظر آنا ہے، تبھی میں تمہاری خوبصورتی کو کیش کر سکوں گا۔ آج رات ایک بہت بڑی دعوت ہے، اچھے سے تیار ہونا تمہیں۔ پلیز آج نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے سسکتے ہوئے منت کی تھی۔ بیوی ہو تم میری، تھوڑا تو احساس کرو۔ تم میری مدد نہیں کرو گی تو پھر کون کرے گا؟ ساری دنیا کی آسائشیں دیتا ہوں تمہیں، بدلے میں تمہیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ یہ ڈیل میرے لیے بہت اہم ہے، تم تیار رہنا، وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ نڈھال سی صوفے پر گری تھی۔ یہ سلسلہ تو شادی کے پہلے ہفتے سے ہی چلتا آ رہا تھا۔ وہ شخص دنیا والوں کی نظر میں ایک بہت شریف اور بڑا آدمی تھا، مگر اس کی حقیقت صرف وہی جانتی تھی۔ افضا کو بھی وہ اسی وجہ سے پاکستان نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ فیصلہ اس کا خود کا تھا، جسے اب وہ نبھا رہی تھی۔ انکار کی صورت میں اس کا شوہر اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ طلاق لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ شخص بہت اثر و رسوخ والا تھا، وہ اسے برباد کر دیتا۔ اسے اب انتظار تھا تو صرف اپنی خوبصورتی کے مان پڑنے کا، اپنے بڑھاپے کا، شاید تبھی اس کی جان بخش دی جاتی۔ ابا، اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ میں غلط تھی ابا، مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت ظالم ہیں، آپ مجھے قید رکھنا چاہتے ہیں، مگر میں غلط تھی۔ آپ تو مجھے تحفظ فراہم کر رہے تھے، آپ نے باہر کی دنیا دیکھ رکھی تھی، آپ باہر کے حیوانوں سے آشنا تھے، میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ میں اس گھر سے نکل کر آزاد ہو جاؤں گی۔ میں غلط تھی، وہی چار دیواری تو اصل آزادی تھی، وہی چار دیواری تو سب کچھ تھا۔ بلا شبہ میں نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہاتھ میں منہ چھپائے وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جس حسن اور نزاکت کی بنا پر اس نے حارث کو ٹھکرایا تھا، وہ آج اسی حسن کی مان پڑنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں خود تباہ کی تھی، واپسی کے در اس نے خود پر بند کیے تھے۔ احنف یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ شاعر نے بے زیاریت سے پوچھا تھا۔ لنچ کے لیے بابا۔ احنف اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا، میری اہم میٹنگ تھی، تھوڑا سا وقت بیٹے کو بھی دے دینا چاہیے۔ آپ چلیں، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ احنف نے اس کے ہاتھ سے چابی اچکتے کہا تھا۔ گاڑی پارک کرنی آتی ہے تمہیں؟ بابا، آپ نے کیا مجھے اناڑی سمجھ رکھا ہے؟ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ وہ منہ بنائے گاڑی میں بیٹھا تھا، شایان سر جھٹک کر اندر ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اندر جا کر وہ ایک میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اب وہ مسلسل موبائل پر کچھ میلز چیک کر رہا تھا۔ احنف ابھی تک نہیں آیا تھا، یہ لڑکا بھی نہ۔ شایان اسے دیکھنے کے لیے جانے ہی لگا تھا جب اس کے سامنے والی کرسی پر شانزا بیٹھی تھی۔ کیسے ہیں آپ شایان بھائی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ ساتھ کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ اس بے تکلفی پر واقعی حیران تھا۔ نہیں، اکیلی آئی ہوں آپ سے ملنے۔ مجھ سے ملنے؟ وہ شدید حیران ہوا تھا۔ انادل کے متعلق بات کرنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ احنف نے بلایا ہے آپ کو؟ لمحے بھر میں وہ سب سمجھ گیا تھا۔ شایان بھائی، ایک بار تحمل سے میری بات سن لیں۔ کیا سنوں میں؟
یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اگر یہ واقعی آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر اسے حل کیوں نہیں کرتے؟ انادل سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کیا بات کروں اس سے؟ شانزا، وہ آپ کی دوست ہے، آپ بہتر جانتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ فاطمہ کو گھر وہ لے کر آئی تھی، اسے نوکری پر رکھنے کا بھی اسی نے کہا تھا، اور جب میں نے اس کی بات مان لی تو وہ مجھ پر شک کرنے لگ گئی۔ مجھ پر؟ اتنے سالوں کا ساتھ تھا ہمارا اور وہ۔ شایان نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ اسے فاطمہ نے یقین دلایا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ ہے، اور اس نے یقین کر لیا، چھوڑ دیا اس نے مجھے۔ اس نے آپ پر بھروسہ نہ کر کے غلطی ضرور کی تھی، مگر اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا شایان بھائی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ فاطمہ آپ کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، وہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس دن آپ کے پیچھے کشمیر آئی تھی، مگر پھر اس نے مجھے اور فاطمہ کو ساتھ دیکھ لیا اور وہ مجھ سے بدگمان ہو گئی۔ 1-2 ٹکے کی نوکری کو اس نے مجھ پر فوقیت دی، اپنے کیریئر کے لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسے اگر ذرا سی چوٹ آ بھی گئی تھی تب بھی وہ مجھ سے رابطہ تو کر سکتی تھی نا، ایک کال ہی کر دیتی مجھے، بلکہ میں نے اس سے رابطہ کیا، اسے بار بار کالز کی، غلطی نہ ہونے کے باوجود میں نے اس سے معافی مانگی، میرے وائس نوٹس اور میسیجز سب سین کیے اس نے، مگر جواب کسی ایک کا بھی نہیں دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں بیرون ملک آ گیا تھا، وہاں ڈیڈ کی طبیعت ناساز تھی، انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے انادل کو بتایا تھا کہ چند مہینے نہیں آ سکتا، تم ریان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس دن پہلی بار اس نے میری کال اٹینڈ کی، اور آپ جانتی ہے اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس نہیں آنا چاہتی، اس کی کینیڈا میں جاب لگ گئی ہے، وہ ریان کو لے کر بہت جلد وہاں شفٹ ہو جائے گی، میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ شانزا، اس دن میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی، مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ میری انادل ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یقیناً وہ غصے میں ہے، تب ہی یہ سب کہہ رہی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں میں نے نہ جانے کیسے سب کچھ سنبھالا اور میں پاکستان واپس آ گیا، اپنے میکے میں رہ رہی تھی، میں منانے گیا تھا اسے، اور اس نے مجھے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل کروایا، وہ دھکے دے کر نکلوایا۔ بس اتنی ہی محبت تھی، بس اتنی ہی عزت تھی میری، اس کے باوجود بھی میں آج بھی اسی کا منتظر ہوں۔ ایک بار بھی معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا اسے، مگر اس کی انا بہت بڑی ہے۔ میں نے تو ریان کو بھی چپ چاپ اس کے حوالے کر دیا، مگر اس نے ریان کو میرے خلاف ہی بھڑکانا شروع کر دیا۔ میری زندگی کے 6 سال ضائع کر دیے اس نے، اور آگے بھی نہ جانے کب تک اس اذیت سے گزرنا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا، آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی، چہرے پر کرب واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ چکا ہے۔ 6 سال صرف آپ کے ضائع نہیں ہوئے، انادل نے بھی اتنی ہی اذیت کاٹی ہے۔ آپ نے تو اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ محض اپنے کیریئر کی وجہ سے اپنا گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ ان سالوں میں نہ تو وہ کینیڈا گئی اور نہ ہی اس نے کوئی جاب کی۔ شایان نے چونک کر شانزا کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ سوال بھی ابھرے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے آپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ شایان بھائی، زندگی اور موت سے لڑتا ہوا انسان کیسے کسی سے رابطہ کر سکتا ہے؟ کوئی معمولی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی معمولی سی چوٹ۔ انادل نے چلنے کی استطاعت کھو دی تھی۔ شایان کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا شانزا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے وفائی نہیں کی، بلکہ آپ کو اس رشتے سے آزاد کر دیا۔ آپ کی خوشیوں کی راہ میں وہ رکاوٹ نہیں بنی۔ اس نے آپ کو نظر انداز کیا، آپ کو گھر سے نکلوا دیا تاکہ آپ کبھی نہ جان سکے کہ وہ معذور ہو چکی ہے۔ وہ آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کسی نے بھی آپ کو اس کی معذوری کے متعلق اطلاع نہیں دی، کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے آپ کو بتایا تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کہاں غلط تھی۔ اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے وہ جا چکی تھی، مگر شایان تو ہل بھی نہیں سکا تھا، وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا، ساکت، بالکل بے جان۔ یہ لیجیے جناب آپ کی چائے، انایا نے چائے کا کپ ارمان کو پکڑاتے کہا تھا۔ تمہارا بھانجا کہاں رہ رہا ہے آج کل؟ دل کے پاس رہ رہا ہے، لیکن شایان بھائی کے پاس بھی گیا تھا۔ ویسے شایان نے بھابھی کے ساتھ زیادتی کی ہے، دل بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ہاں، لیکن شایان کو بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ دل نے بھی گارڈ سے کہہ کر کس طرح شایان بھائی کو گھر سے نکلوایا تھا۔ کوئی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ مرد اپنی انا پر آ جائے نا تو پھر محبت کی قائم شدہ عمارت اتنی تیزی سے گرتی ہے مانو اسے کبھی تعمیر ہی نہ کیا گیا ہو۔ قصوروار تو دونوں ہی ہے، اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، ارمان نے چائے کا گھونٹ بھرتے کہا تھا۔ ڈیڈ ڈیڈ، مائزہ چلاتے ہوئے ان تک آئی تھی۔ کیا ہوا مائزہ؟ ارمان نے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ ڈیڈ یہ دیکھے، مائزہ نے رپورٹ ارمان کو پکڑائی تھی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔
یہ کیا ہے؟ عنایا نے ارمان کے ہاتھ سے رپورٹ پکڑی تھی۔ یہ بھائی کے کمرے سے ملی ہے۔ بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ بھائی ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھی تھی۔ عنایا کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر گری تھی۔ ارمان خود گہرے صدمے میں تھا۔ وہ برے نہیں ہیں ڈیڈ، نہیں، بس توجہ کی ضرورت تھی۔ انہیں پیار کی بھوک تھی جو ہر بچے کو ہوتی ہے۔ آپ نے ایک عمر تک سائیکالوجی پڑھائی ہے ڈیڈ، لیکن آپ ایک بچے کی سائیکی نہیں سمجھ سکے ڈیڈ۔ انہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پی اور نہ ہی کبھی کوئی غلط کام کیا۔ وہ بھی آپ کو تنگ کرتے تھے یا پھر شاید خود کو برا دکھانا چاہتے تھے۔ افسوس کہ آپ لوگ انہیں نہیں سمجھ سکے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی۔ ریان کو کینسر ہے۔ عنایا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ دوسری طرف ریان تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ انادل نے پریشان لہجے میں پوچھا تھا۔ ریان اسے گھر لایا تھا، اس کے اپنے گھر، اس جگہ جہاں شایان کے ساتھ اس نے سالوں گزارے تھے۔ یہ روشن صبح تھی۔ شبنم کے قطرے لان کے پودوں پر اب سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ درختوں پر پرندوں کی آمد و رفت اور چہچہاہٹ جاری تھی۔ مختلف رنگ کے پھول مانو کان لگائے اسی کی گفتگو سن رہے تھے۔ میں یہاں آنا چاہتا تھا، ہم تھوڑی دیر یہاں رکیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ ریان مجھے نہیں رہنا، تم پلیز مجھے واپس لے کر جاؤ۔ اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس طرح اچانک گھر آنا اسے عجیب قسم کے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ماما ریلیکس ہو جائے، بس اسے میری خواہش سمجھ لیجیے، ہم تھوڑی دیر بعد واپس چلے جائیں گے۔ ریان نے جس قدر خوب محبت سے کہا تھا وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ ریان اس کی ویل چیئر کو گھر کے اندر لے گیا تھا۔ انادل نے ایک حسرت بھری نگاہ گھر کے ہر ایک کونے پر ڈالی تھی۔ یہ اس کا آشیانہ تھا جس کی ہر ایک چیز اس نے نہایت محبت سے سجائی تھی۔ ماما اب یہاں رکے، میں بھی آتا ہوں۔ انادل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ ویل چیئر کو گھسیٹتے آگے بڑھ رہی تھی۔ شاید وہ ہر ایک چیز اور ہر ایک یاد کو آنکھوں میں بسانا چاہتی تھی۔ شایان سنگل صوفے کو چھوتے اس کے لبوں نے یہ نام ادا کیا تھا۔ وہ یہیں بیٹھ کر اسے کچن میں کام کرتے دیکھا کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے چھیڑتا بھی تھا اور وہ ہمیشہ چڑ جاتی تھی۔ بلبل۔ انادل کا ہاتھ بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ کیا واقعی اس نے یہ نام سنا تھا یا پھر یہ محض غلط فہمی تھی؟ یقیناً یہ غلط فہمی ہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے خود کو سمجھایا تھا۔ اسے اب قدموں کی چھاپ سنائی دینے لگی تھی، بھاری بوٹوں کی آواز، اب ہر طرف کلون کی بھینی بھینی سی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ وہ یہ خوشبو پہچانتی تھی، ہاں وہ پہچانتی تھی۔ انادل نے ایک جھٹکے سے ویل چیئر موڑی تھی۔ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سانس روک گئی تھی، پلکوں نے جھپکنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اچھا لگ رہا ہوں؟ شایان نے ایک شریر مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ انادل کے سارے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شایان، گلے سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی، لبوں نے وہ مشکل نام آزاد کیا تھا۔ ہاں جانا، تمہارا شایان ہی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرایا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی متاع جان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں راحت محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا بکھرا دل اب جڑنے لگا تھا۔ شایان، انادل کو اب کہیں جا کر ہوش آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وجود پر نظر دوڑائی تھی۔ اس کی آنکھیں پل میں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ یہی تو وہ اذیت تھی جس سے وہ راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اس حالت میں شایان کے سامنے نہیں آنا تھا۔ اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی مگر ہمدردی نہیں۔ نفرت برداشت کر سکتی تھی مگر ہمدردی نہیں۔ اسے چند دنوں کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ ریحان، کہاں ہو تم؟ ویل چیئر پر ہاتھ رکھے وہ زور سے چلائی تھی۔ اسے بس کسی طرح منظر سے غائب ہونا تھا، کہیں چھپ جانا تھا۔ نہیں بلبل، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ شایان نے اس کے ارادے بھاپتے فوراً سے ویل چیئر تھامی تھی۔ دور رہو مجھ سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ واپس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ کہاں جاؤ؟ ایک ہاتھ ویل چیئر کے ایک طرف رکھے اس نے دوسرا ہاتھ دوسری طرف رکھا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس پر جھکا تھا۔ انادل نے آنکھیں میچے سانس روک لی تھی۔ شایان چلے جاؤ ورنہ میں مار دوں گی تمہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شایان کے لبوں پر تبسم لہرایا تھا۔ وہ عورت نہیں سدھر سکتی تھی۔ کیسے مارو گی؟ پیر تو تم چلا نہیں سکتی۔ وہ اب اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، سالوں سے ٹھنڈی پڑی آگ کو چنگاری سے بھڑکا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں صرف ایک چنگاری کی ہی ضرورت ہے، آگ تو بھڑکنے کو تیار بیٹھی ہے۔ ہاتھ چلا سکتی ہوں۔ انادل نے اسے پرے دھکیلنا چاہا تھا۔ وہ اس سب کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ بہت محنت کے باوجود بھی وہ اسے خود سے دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، دور ہٹو مجھ سے۔ اندر کا لاوا پھٹنے کو برقرار تھا۔ شایان کی کسی بھی معنی خیز بات پر وہ بآسانی پھٹ سکتی تھی۔
ना हटूँ तो वो ढीठ थी तो फिर वो उससे बड़ा ढीठ था। जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास, यहाँ क्यों आए हो? रेहान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आखिरी जुमला नादिल ने चिल्ला कर कहा था। शायान अपने कान संभालता पीछे हटा था। पहले बेटा कम था जो अब बीवी भी इसकी कुव्वत समाअत की दुश्मन बन चुकी थी। वो यहाँ नहीं है, चला गया तुम्हें मेरे पास छोड़कर, और मेरी दूसरी बीवी भी छोड़ गई मुझे। कहती है शायान तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बुलबुल ही संभाल सकती है, उसी के पास लौट जाओ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अल्लाह करे वो तलाक ले ले तुमसे और तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए और फिर तुम सारी ज़िंदगी तड़पते रहो उसके लिए। शायान का कहकहा छूटा था। मेरी जान, कम से कम बद्दुआ तो ठीक से देना सीख लो, भाड़ में जाओ। वो एक बार फिर जाने के लिए परतोलने लगी थी जब शायान एक बार दीवार बने उसके सामने खड़ा हुआ था। बात कर लेते हैं, 6 साल बाद तुम्हें बात करने का ख्याल आ गया? नहीं करनी मुझे तुम जैसे शख्स से कोई भी बात। सुभान अल्लाह नादिल साहिबा, इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगाओ, दूसरी शादी करने पर मजबूर तुम मुझे करो, मेरी कॉल्स तुम ना उठाओ, घर से धक्के देकर तुम मुझे निकलवाओ और अब एटीट्यूड भी दिखा रही हो। कितनी बड़ी अना है तुम्हारी। वो उसे सराहे बिना ना रह सका था, उसका हर अमल वाकई सराहे जाने के काबिल था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ। अगला वीडियो फाइनली लास्ट वीडियो होगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।